अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों की छाँव में रखे, अपने घरों में आबाद और शाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबक नंबर 23A लेकर हाज़िर हुए हैं। सबक है इसके अंदर एक लाम और उसके साथी, यानी लाम की मुख्तलिफ़ शक्लें हम देखेंगे, उनके मीनिंग क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो लेसन 23A, एक हरफ लाम, लाम साकिन, लाम ज़बर, लाम ज़ेर, फिर लाम ज़बर। तो मुख्तलिफ़ शक्लें हम देखते रहते हैं मुख्तलिफ़ अल्फाज में, इनके मीनिंग किस तरह बदलते हैं, यही हमने आज के इस लेसन में सीखना है। तो शुरू करते हैं अपना लेसन। लाम ज़ेर मायने होंगे ताके। कब होंगे इसके मायने लाम ज़ेर के ताके? अगर लाम ज़ेर के बाद आने वाले अल्फाज आतीन के आखिरी हरफ पर ज़बर हो तो मायने ताके के होंगे। जैसे लाम ज़ेर ली के साथ हमने नबलुवा मिलाया तो मीनिंग हो गया ताकि हम आज़माएं। आगे लगा दिया कुम कमाल के हुरूफ का, तो पूरा क्या जुमला बन गया, ताकि हम आज़माएं तुम्हें या ताकि हम तुम्हें आज़माएं। ये लाम ज़ेर ली जो है ना, ये वाहिद अतीन को ज़बर देता है और जमा हो तो नून को गिरा देता है। जमा हो तो नून नहीं लिखा जाता, लाम ज़ेर ली के साथ हट जाता है, वाव और नून ही हट जाता है। कैसे हटता है वो हम आपको आयतों के ज़रिए सिखाते हैं। आयत देखें। कौला उसने कहा, बला क्यों नहीं, वलाकिन और लेकिन, लियतमा इन्ना ताकि इत्मीनान हासिल करे, क़ल्बी मेरा दिल। अब यहाँ जो है ना लाम ज़ेर ली और आप देखें यतमा इन्ना आतीन के आखिरी हरफ पर ज़बर है, क़ल्बी मेरा दिल। ठीक हो गया। तो मायने क्या हो गए यहाँ पर लाम ज़ेर ली के? ताकि क्यों हो गए? इसलिए कि यहाँ पर आतीन का जो हर्फ था आखिरी, उसके ऊपर ज़बर लगा है। अगली आयत देखते हैं। वंजुर और देख, इला की तरफ, हिमारी का अपने गधे, हिमार माने गधे को कहते हैं हिमार, और क तेरे मीनिंग होता है, लेकिन जब हम जुमला बनाते हैं उसके लिहाज से हमको ये लफ्ज़ सेट करने पड़ते हैं। और देख अपने गधे की तरफ, वलिनज अलका। अब यहाँ पर ताके वाला लाम ज़ेर ली आ गया है और ताकि हम बनाएं नज अला, यहाँ तक था ना ये आतीन का हर्फ, लाम को ज़बर दिया और आगे आ गया का माने तुझे, आयतन एक निशानी, लिन्ना से लोगों के लिए। सुम्मा फिर, जअलनाकुम हमने बनाया तुम्हें, खलाइफा नाइब या जानशीन या खलीफा, फिल अर्दी ज़मीन में, मिम्बादी बाद हिम उनके, ली यहाँ पे क्या हुआ, अब ये लफ्ज़ है ली ताकि, नंजुरा रा के ऊपर आ गया ज़बर, लाम के नीचे ज़ेर और आतीन के आखिरी हर्फ पर ज़बर, तो मतलब क्या हुआ, ताकि ताकि नंजुरा, ये था आतीन का वर्ड और उसके आखिरी हर्फ पर लग गया ज़बर, ताकि हम देखें। कैफ़ा तामलून, कैफ़ा मतलब है कैसे, तामलून तुम अमल करते हो, ये जमा के लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब बना, फिर हमने बनाया तुम्हें खलीफा ज़मीन में, उनके बाद ताकि हम देखें कैसे तुम अमल करते हो। समझ में आ गया कि लाम के नीचे ज़ेर और आतीन के आखिरी हरफ पर ज़बर, ये जोड़ी बनती है तो ये मायने हो जाते हैं ताकि। और ये भी बता दें आपको कि इसे लाम तालील कहते हैं, सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ये आपको बताया जा रहा है कि लाम तालील क्या है। लाम के नीचे ज़ेर और आतीन के आखिरी हरफ पर ज़बर। अगला लाम, लाम के ऊपर जज़म, तो इसे कहते हैं लाम साकिन। कभी लाम साकिन लफ्ज़ के हर्फ शुरू में आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ये क्या मतलब है, ज़रा सुनिए। लाम साकिन मतलब होगा चाहिए कि, इसे लाम अमर भी कहते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताया जा रहा है ये लफ्ज़।
کسی بھی لفظ کا پہلا حرف ساکن کیسے کر دیں گے؟ ظاہر ہے کہ پچھلا کوئی حرف اس کے ساتھ مل رہا ہوگا پھر ہی ساکن ہوگا نا۔ اسی لیے پہچان کیا ہے کہ یہ لام جس پر جزم ہو اور اس کے بعد آنے والے عتین کے آخری حرف پر بھی جزم ہو تو معنی ہونے چاہیے اس کے کہ لیکن یہ لام ساکن کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے ہمیشہ فا یا واو نظر آئے گا آپ کو، جیسے فل یامل، اب لام ساکن سے پہلے فا لگا تھا اور آخر میں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں لام کے اوپر، آخری لام کے اوپر بھی جزم ہے، تو بس چاہیے کہ وہ عمل کرے اور واحد عتین کو جزم دیتا ہے۔ کون؟ لام ساکن واحد عتین کے آخری حرف کو جزم دے دیتا ہے اور جمع میں نون کو گرا دیتا ہے۔ یہ ایک تصویر کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں لام امر جسے ہم نے کہا نا، لام ساکن اسے کہتے ہیں۔ لام ساکن عتین کا آخری حرف بھی ساکن کر دیتا ہے اور اگر عتین کا لفظ جمع کا ہوگا تو اس کا نون گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے، نون گرا دیتا ہے اور پھر واو کے آگے الف لگا دیتا ہے، جیسے فل یعبدو، یعبدونا تھا لیکن یعبدو کر دیا۔ فل یعبدو رب ھذا البیت، یہاں پہ دیکھیں لام کو ساکن کرنے کے لیے اس سے پہلے فا لگایا گیا۔ فل یعبدو، بس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، یعبدونا تھا لیکن یہاں پر لام ساکن کی وجہ سے نون کو گرایا گیا اور واو کے اوپر جو جزم ہے اور نون کی جگہ پہ صرف الف لگا دیا تو بن گیا فل یعبدو، پس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں، رب کی، ھذا البیتی، اس گھر کے، پس چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ پھر اگلی آیت دیکھتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ، اللہ پر، یہاں بھی ہم دیکھیں کہ لام کو ساکن کرنے کے لیے اس سے پہلے فا لگایا، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو یہاں پہ کیا ہوا؟ اور اللہ پر پس چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، توکل کریں، یقین کریں، المؤمنون، مومن مرد، بس چاہیے کہ وہ سب مومن اللہ پر بھروسہ کریں۔ فل ینظر الانسان، اب یہاں پہ بھی فا لگا دیا، پس چاہیے کہ دیکھے، انسانو انسان، الی طعامہ، الی مانے طرف، طعامہ اپنے کھانے، بس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ساکن جو لام ہوتا ہے وہ عتین کے آخری حرف کو بھی ساکن کر دیتا ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب عتین کے لفظ کو جمع میں بناتے ہیں تو آخر میں واو نون لگ جاتا ہے نا، تو پھر یہ لام ساکن جو ہے وہ واو نون جب لگتا ہے تو نون کو گرا دیتا ہے، واو رہنے دیتا ہے اور نون کی جگہ پہ الف لگا دیتا ہے، تو وہ واو بھی ساکن ہوتا ہے، تو بن جاتا ہے فلیعبدو، ٹھیک ہے، اور فلینظرو، اس طرح کر کے لفظ بن جاتے ہیں۔ تو اب آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ فلینظر الانسان، اور چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف، تو یہاں پر انسان ساتھ لام ساکن والا لفظ فلینظر لگنا تھا لیکن انسان سے ملانے کے لیے را کے نیچے زیر لگ گئی، فلینظر الانسان، سمجھ آ گئی نا۔ اگر یہاں پہ فلینظرونا ہوتا تو ہم یہاں پہ لام ساکن کی وجہ سے نون کو ہٹا دیتے، فلینظرو کر دیتے اور اس کی جگہ پہ الف لگا دیتے۔ اگلا لام، لام زبر، یہ تو بہت بار ہم نے پڑھا ہے، اس کے معنی ہیں یقیناً، البتہ، ضرور۔ یہ لام تاکیدی ہوتا ہے۔ لام تاکیدی جو ہے وہ ترجمے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ کمال کے حروف کے بھائی کے ساتھ بھی جڑ کر آتا ہے۔ نشانی کیا ہے کہ لام کو ہم نکال بھی دیں تو جملے کے معنی مکمل ہی رہیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں لفی، یقیناً اس میں، اس لام کا مطلب ہو جاتا ہے یقیناً، تو یقیناً کو ہٹا دیں تو پھر بھی اس میں کی میننگ تو رہے، لکاذبون،
یقیناً یا البتہ کو ہٹا دیں تو وہ جھوٹے ہیں. کاذبون کا مطلب تو پورا ہے نا. لمجنون دیوانہ، تو لا لگا دیا تو ضرور یا البتہ، تو وہ ان کو ہٹانے سے لفظ کے معنوں میں فرق نہیں پڑتا. ہوا البتہ یقیناً وہ، تو ہم البتہ کو ہٹا دیں تو یقیناً وہ تو رہے گا. لنحن البتہ یقیناً، ضرور ہم، تو یہاں پر البتہ ہٹا دیں تو ضرور ہم تو رہے گا. تو اس طرح لفظ کے معنوں میں فرق نہیں پڑتا، ہاں تاکید ہٹ جاتی ہے. آیات دیکھیے. انا بے شک، بطشا پکڑ، ربی کا میں تیرے رب کی، لشدیدن سخت ہے، شدید ہے. اب ہم نے لا لگا دیا تو میننگ ہو گیا یقیناً شدید ہے. تو اب ہم نے یہاں پہ تاکید پیدا کر دی، لفظ کے ساتھ لا لگا کے تاکید پیدا کر دی. اگر اس لا کو ہٹا دیں گے پھر بھی اس جملے کا مطلب پورا ہی رہے گا، لیکن لا کا مطلب تاکید کے لیے یقیناً، البتہ یا ضرور کے معنی پیدا کرنے ہیں. اگلی آیت ہے وَإِنَّا، اور بے شک، ان الفجارا، فجار کہتے ہیں بدکار کو، اور لفی یقیناً، میں جہیمن دوزخ، اور بے شک بدکار یقیناً دوزخ میں ہوں گے. اگر لام کو میں ہٹا دوں یہاں سے پھر بھی انا لگا ہوا ہے، تاکید تو ہو رہی ہے، لیکن لا سے ڈبل تاکید پیدا ہو گئی. اور بے شک بدکار یقیناً دوزخ میں ہوں گے، اور لا ہٹا دیا تو بے شک بدکار دوزخ میں ہوں گے. ٹھیک. اسی طرح ہے ان الابرارا، بے شک نیکوکار، لفی یقیناً، میں نعیمن نعمتوں میں، بے شک نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے. جی ہم نے پڑھا تھا آتین کے ساتھی میں کہ لام پر اگر زبر ہو اور اس کے ساتھ آنے والا آتین کا جو لفظ ہے اس کے آخر میں نون مشدد ہو تو معنی ڈبل تاکید کے ہو جائیں گے. لنسألن، ہے نا، تو مطلب کیا ہوگا؟ ضرور بضرور سوال کریں گے ہم بھی آئے گا، نہ ہے نا، ضرور بضرور ہم سوال کریں گے. تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ البتہ ضرور ہم سوال کریں گے. تو لام زبر کے ساتھ نون مشدد بیچ میں آتین کا لفظ تو معنی ہوں گے ڈبل تاکید کے، ضرور بضرور یا البتہ ضرور. البتہ ضرور بضرور کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈبل تاکید ضرور بضرور، البتہ ضرور، یہ ڈبل تاکید ہو گئی. ہم نے ٹرپل یا اس سے زیادہ تاکیدیں نہیں کرنی کہ البتہ ضرور بضرور. سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ کے لیے بھی آیت دیکھتے ہیں. وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، من عہد اللہ، کچھ نے عہد کیا ہے اللہ سے، لئن، اگر، آتانا، ہمیں دے گا، من فضلہ، وہ اپنے فضل میں سے، لنصدقن، یقیناً، مانے یقیناً، البتہ ضرور، ہے نا. اور اگر ہم اس کو چاہیں تو کہہ سکتے ہیں ضرور بضرور، ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ، اور ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے. جی ایک بار پھر اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَمِنْهُمْ، ان میں وہ بھی ہیں، من عہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا، لنصدقن، کیا دے گا؟ مال. لنصدقن، تو ضرور بضرور ہم صدقہ و خیرات کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ، اور ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے. یہاں لکھا ہوا ہے پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، تو مطلب ہے کہ یہاں بھی تاکیدی طور پر لکھا گیا پکی طرح. ضرور بضرور بھی لکھ سکتے تھے. تو اس طرح الفاظ کا ہیر پھیر تھوڑا سا ہوگا، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اپنے کانسیپٹس کو کلیئر رکھنا ہے. ایک اور آیت دیکھتے ہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. کیا معنی بنتے ہیں؟ فوا، معنی کیا پڑھتے ہیں ہم؟
پھر یا تو یہاں پہ فوا کا مطلب بھی وہی ہے. یا پس اب آگے آ گیا وا کا مطلب ہوتا ہے قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. فوا ربکا تو تیرے پروردگار کی قسم. لنحشرنہم ہم انہیں جمع کریں گے. ل بھی ہے اور دون مشدد بھی ہے تو آئے گا ضرور بضرور. ہم انہیں ضرور بضرور جمع کریں گے. والشیاطین اور شیطانوں کو. ثم پھر لنحضرنہم ضرور بضرور حاضر کر دیں گے انہیں. حولا ارد گرد جہنما جہنم کے. جسین گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. کیا ترجمہ بنا؟ تو تیرے پروردگار کی قسم. فوا تو قسم دونوں کے لیے استعمال ہوا. ف مانے تو یا پس اور و قسم کے لیے. تو تیرے پروردگار کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور بضرور جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے. مطلب شیطان اور جو جہنمی ہوں گے نا وہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کے ارد گرد آئیں گے. گھسیٹتے ہوئے آئیں گے, چل نہیں سکیں گے, گھٹنوں کے بل گر کے چلیں گے. امید ہے اس لام کی بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لام پہ زبر ہے, بیچ میں آتین کا لفظ ہے اور آخر میں نون مشدد, تو معنی ہو جائیں گے ضرور بضرور. اگلا لام, یہ لام جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں لیے کے لیے. یہ لام لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب یہ یا کے ساتھ لگتا ہے تو اسلام کے نیچے زیر لگ جاتی ہے, ورنہ اسلام پر بھی زبر ہی ہوتی ہے. جیسے لی میرے لیے, لنا ہمارے لیے. اب لی میں لام کے نیچے زیر تھی, لنا میں زبر لگ گئی. باقی بھی سارے الفاظ کے ساتھ زبر ہی لگے گی. لکا تیرے لیے, لکم تمہارے لیے, لہو اس کے لیے اور لہم ان کے لیے. اب یہ بات آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ ل کا مطلب لیے. آگے لگائے کمال کے حروف, اور کمال کے حروف اس لام کے ساتھ جڑتے ہیں. اس لام کے ساتھ کمال کے حروف کی دوستی ہے اور معنی دیتے ہیں لیے. میرے لیے, تیرے لیے, تمہارے لیے, ہمارے لیے, اس کے لیے, ان کے لیے. یہ دیکھیں فعل مضارع کو زبر دینے والے حروف کون سے ہیں؟ لام تعلیل جس کے معنی ہے تاکہ, اور دوسرا لن ہرگز نہیں لن کے ساتھ, اور لام تعلیل کے ساتھ جب آتین کا لفظ آتا ہے تو اس کے آخری حرف پر زبر لگ جاتا ہے, تو لام تعلیل کے ساتھ اس کے معنی ہو جاتے ہیں تاکہ, اور لن کے ساتھ اس کے معنی ہو جاتے ہیں ہرگز نہیں. اور یہ مستقبل میں اس کا ترجمہ لن کے ساتھ ہوتا ہے, ہمیشہ, حال میں نہیں ہوتا. اور لام تعلیل پر کیا لگا ہوتا ہے, کون سی حرکت؟ زیر. ٹھیک ہے, اب بھولنا نہیں ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع کو یعنی کہ آتین کو جزم کون سے حروف دیتے ہیں. وہ دیتا ہے لام امر جس کے معنی ہوتے ہیں چاہیے کہ, ساکن کر دیتا ہے آتین کے آخری حرف کو. لام بھی ساکن ہوگا یعنی اس پہ جزم ہوگا, اور اس کو ساکن کرنے کے لیے اس سے پہلے ف یا واو کا حرف ہمیں نظر آئے گا ہمیشہ. ہاں جی, لم کے ساتھ بھی آتین کے آخری حرف پر جزم آئے گا, میننگ ہو جائیں گے نہیں. اور لات جس کے معنی ہوتے ہیں نا کر مت کرو, تو اس کے ساتھ بھی آتین کا آخری حرف جزم والا ہوگا. لات کیا ہے؟ لائی نہیں کو کہتے ہیں, اور تا جو ہے وہ آتین کا تا ہے. اس لائی نہیں کے بعد ہمیشہ آتین کا جو لفظ شروع ہوگا وہ تا سے شروع ہوتا ہوگا, چاہے وہ لفظ واحد ہو یا جمع, تا سے ہی شروع ہوگا, اسی لیے اس کو لات کا نام دیا گیا ہے. مت کر یا مت کرو, اس کا آخری حرف ساکن ہوگا, جمع ہو یا واحد. لا تقنطو, ٹھیک ہے, یہ جمع میں آخری حرف جزم والا ہے. اسی طرح لا تقہر, لا تنہر, لا تعبد, ٹھیک ہے نا, وہ سب کے سب الفاظ دیکھیں کہ آخر کا حرف ساکن ہے. تو لات
طلات والے الفاظ میں ہم دیکھیں گے کہ آخری حرف ساکن ہوگا۔ اب یہ دیکھیں ایک ہی نظر میں لام کو اور لام کے ساتھیوں کو پہچانیے کہ لام پر جب ساکن ہوگا تو آخری حرف بھی ساکن ہوگا آتین کا، اور اس کے معنی ہوں گے چاہیے کہ۔ لام اگر زیر والا ہوگا اور آتین کے آخری حرف پر زبر ہوگا تو مطلب ہو جائے گا تاکہ، اور لام پر زبر ہوگا وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح پہچانیں گے کہ اس لام زبر والے کو ہٹا بھی دیں تو لفظ یا جملے کے معنوں میں فرق نہیں آئے گا، تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور لام ہے جو زبر والا ہے، یہ کمال کے حروف کے ساتھ جڑتا ہے، معنی ہوتے ہیں لیے۔ تو آپ نے دیکھا کس طرح آپ کو کتنے آسانی کے ساتھ ان لام کی ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، سارے معنی سمجھ میں آ گئے، سارے اصول سمجھ میں آ گئے۔ اب ان کو آپ لکھ لیجئے اور بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہترین طریقے سے اسے آپ پہچان سکیں گے۔ ایک آسان سی آیت آپ کے سامنے ہے، اس کا ترجمہ کریں۔ یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی، ولا یریدو، اور نہیں وہ چاہتا، بکم العسرا تمہارے لیے تنگی، وَلِتُکْمِلُوا تاکہ پوری کرو، عدتا گنتی، تاکہ تم پوری کرو گنتی۔ اب یہ تکملو کے آگے الف لگا ہے تو مطلب یہ تکملونا تھا، لیکن نون کو ہٹایا ہے ہم نے کیونکہ یہاں پر لام زیر لی آ گیا ہے نا، تاکہ والا، جسے لام تعلیل کہتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے نون کو گرا دیا، جمع کے نون کو گرا دیا اور ہو گیا وَلِتُکْمِلُوا۔ ہونا کیا تھا؟ تکملونا، ٹھیک ہے، واؤ رہنے دیا، اس کے آگے نون کی جگہ پہ الف لگا دیا، تاکہ تم پوری گنتی کرو، اور لِتُکَبِّرُوا تاکہ تم بڑائی کرو، اللہ کی، عَلَىٰ مَا ہَدَاکُمْ اس پر جو ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا وہ تمہارے لیے تنگی، تاکہ تم گنتی پوری کرو، کس چیز کی؟ روزوں کی، وَلِتُکَبِّرُوا اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا اس پر جو ہداکم تمہیں ہدایت دی اس نے، وَلَعَلَّکُمْ تشکرون تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کون سا لام تھا، یہ لام تعلیل تھا۔ لام امر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، اور اس کو جزم اس لیے ملتی ہے کہ اس سے پہلے فا یا واو ہوتا ہے، اور یہ آتین کے آخری حرف کو جو اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس کو بھی ساکن کر دیتا ہے، واحد ہو یا جمع۔ ایک لام وہ ہے جس پر زبر ہے اور اس کو ہٹانے سے جملے یا لفظ کے معنی پہ فرق نہیں پڑتا، یہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آخری لام جو بڑا آسان ہے، جس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ چکے ہیں پہلی ہی ایپیسوڈ سے، الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے، یہ لام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں لیے۔ یہ کمال کے حروف کے ساتھ جڑتا ہے، اور صرف یا کے ساتھ جب جڑتا ہے تو اس کے نیچے زیر لگتی ہے، ورنہ ہمیشہ اس پر زبر لگتی ہے، اور معنی ہوتے ہیں لیے، میرے لیے، تیرے لیے، اس کے لیے، ہمارے لیے، ان کے لیے۔ اور اب سمجھ میں آ گیا، چھوٹے سے پروگرام میں ہم نے آپ کو سارے لام بتا دیے، سوال جواب نہیں کیے جا رہے کیونکہ بار بار چیز کو سمجھایا گیا ہے۔ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو اس چیز میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ دعا پڑھ لیجیے مجلس کے برخاست ہونے کی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔